बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टेलीविजन HD दा मकबूल प्रोग्राम थालरंग घिन के तोरा मेज़बान तोरा भाई शमशाद सिराई हाजिर खिदमत है ते सलाम अर्ज़ करेंदे। सामीन ते नाज़रीन, जिमें जो तो इल्म है थालरंग दा फॉर्मेट सराकी इलाकाई तारीख़ व सकाफ़त इल्म व अदब और उनके फ़रोग दे वास्ते ही है। और इवें ही साढ़े जितने भी मेहमान हैं वो थल धरती तो ही ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। थल तो मुराद मेरा जुत्थू के रेतला इलाका, मियाँ वाली, माणी, पक्कर, खुशाब, नूरपुर थल, हैदराबाद थल, जंग, लैया और कोटदू, मुजफ्फरगढ़ तई फैला ग्रेटर थल। इंदे च वसनीक जितने शायर हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं, मुहक्किक हैं, प्रोफेसर हैं, नकाद हैं, फ़नून लतीफ़ा नाल ताल्लुक़ रखने वाले फनकार हैं, गुलकार हैं, सारे ही सारे मेहमान बन सकते हैं। अज मेरी खुशबख्ती है कि थालरंग स्टूडियो जी महान हस्ती साड़ी तशरीफ़ फरमा है। कोट सुल्तान तो ताल्लुक़ मोहताज तारुफ शख्सियत कहनी। मेरी मुराद है प्रोफेसर शुएब बुखारी सही होना। अज तशरीफ़ गिन आए, असां उन्हां दे लख पुरायत हैं। बहुत शुक्रिया। सारी आवाज़ ते सारी तस्वीर तुहाडे तक पहुँचाउण च सारे मुआविन टैक्नीकल एक्सपर्ट इन साईं अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, असां उन्हां दे भी बहुत शुक्रगुजार हैं। सामीन ते नाज़रीन, जिवें जो तुहाको इल्म है कि असां कोई लम्हा ज़ाय कीते बगैर असां मेहमान शख्सियत जिहड़े साढ़े अज चीफ गेस्ट हैं उन्हां कनी वहने और उन्हां दी ज़बानी उमें तो उन्हां को कौन नहीं जानता, परे परे ताईं उन्हां दा तारुफ मौजूद है। पूरा वसेब जानते, पूरा पाकिस्तान बाकी बैरून मुल्क तक उन्हां दा एक तारुफ हवाला है। लेकिन जिहड़ा सोशल मीडिया नाल ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान साकू देदा पे जिन्हां दा ताल्लुक़ इल्मी अदबी हल्के नाल कहनी, उन्हां दे जानन सांगे असां उन्हां दा तारुफ उन्हां दी ज़बानी सुनसूं कि उन्हां दा जंपल, उन्हां दी पैदाइश केड़ी जादी है और उन्हां दा ख़ानदानी पस मंज़र, खानवादे दा क्या तारुफ है और इल्म व अदब दे हवाले नाल उन्हां दे ख़ानदान विच कोई पहले शख्सियात भी इन पासे आईन, उन्हां दा भी साकू दस्सेसन, अपने अज़वाजी ज़िंदगी दस्सेसन, अपनी तालीम दस्सेसन और अजकल वो कित्था तैनात इन, क्या पे करेंदन और कदा कनू उन्हां दा एक जिहड़ा शायर है, अदीब है, जिहड़ा दानिशवर है, उनको इजहारियत का मौका मिले। जी बिस्मिल्लाह से। बहुत शुक्रिया सिराई साईं। सैयद शुएब अली नाम है। जी जी। शुएब बुखारी के नाम से फेम मिली, मालिक ने अता की, दरिया अता से मिली। तो अब आपने सवालात इतने किए हैं कि मैं सोच रहा था अब कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। जहाँ तक ख़ानदानी पस मंज़र का ताल्लुक़ है तो बुज़ुर्ग जो हैं माइग्रेटेड हैं। अच्छा, माइग्रेटेड हैं दुजाना इंडिया से। जी। और बाकी ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने लिया में ही सर्व किया डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस में एक अच्छा। लंबा अरसा तक, यहीं से रिटायर हुए। और क्या इसमें कराम? सैयद अतहर अली। अतहर अली। सैयद अतहर अली उन्होंने यहीं तकरीबन अपनी सारी सर्विस जो है वो लिया में गुजारी। ठीक है। बाकी मेरा जहाँ तक है तो मेरी अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कोट सुल्तान से है। कोट सुल्तान के नवाब में थल में एक स्कूल हुआ करता था, सोने वाला, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोने वाला। तो वहाँ मेरे मामू हैं सैयद आबिद अली। अच्छा। वो अपॉइंटेड थे। तो बुनियादी तौर पे वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ तालीम का। उसके बाद इंटर में लिया कॉलेज में वक्त गुजरा, बड़े असातिज़ा कराम थे। अच्छा, कुछ याद है? जी डेफिनेटली शबीर नैयर साहब, हाँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शबीर नैयर साहब, इसी तरह से इफ्तिखार बेग साहब से पढ़ने का मौका मिला।
اور اس کے بعد ماسٹرز BZU سے کیا، بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی سے. 2012 میں 2012 میں سلیکشن ہوئی PPSC میں. اچھا ماشاء اور پہلی پوسٹنگ جو ہے وہ اپنے گھر پورٹ سلطان ہی ملی. اور بس 2012 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اب 2026 تک وہیں پورٹ سلطان جو ہے وہیں ہوں. اور اس وقت جو ہوں صدر شعبہ انگلش ہوں اور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. یہ مستقل مزاجی کی طرف بھی جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر تعیناتی اور وہیں ہی آپ نے اپنا سلسلہ شروع کیا آگے اور ترقی کا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سیماب صفت جو ہے نا ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے، تو وہ کام آپ نے نہیں کیا. چلو اچھا کیا ہے. وہیں لوگوں کو کافی ضرورت تھی آپ جیسی شخصیت کی. ادب اور شاعری کی دنیا میں آپ کا سفر جو ہے وہ کس ایج سے اس کو اظہاریہ کا موقع ملا؟ کب کوئی ایسا لمحہ آیا جہاں اچھا اب اگرچہ یہ کلیشے بن چکا ہے، ایک روایتی سی بات ہے تو روایتی سی بات کہ کہا جاتا ہے کہ جی شاعر پیدائشی طور پر شاعر اور ادیب پیدائشی طور پر ادیب، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ لٹریچر سے ریلیٹڈ ایک آدمی ہیں، اگر آپ شاعر ہیں، یا اگر آپ کی آرٹ کی طرف انکلینیشن ہے، صحیح، تو وہ آرٹسٹ، وہ شاعر، وہ پینٹر، وہ ہمیشہ آپ کے اندر موجود ہوا. ایک عرصے تک ڈورمنٹ رہ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے تک ماحول میسر نہ ہو، وہ صورتحال میسر نہ ہو، لیکن یہ چیزیں آپ کو اپیل اور اٹریکٹ ہمیشہ سے کرتی ہیں آپ کو شروع سے. تو میں ان اے وے اس لیے لکی رہا، فارچونیٹ رہا چیزوں کے حوالے سے کہ ایک تو مجھے میری کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں ہو سکی. نیچرلی ان کی نیچر آف جاب ایسی تھی. میرے والد صاحب کے ماموں کے بیٹے تھے سید شوکت علی ہاشمی. تو شوکت ہاشمی کے نام سے جانے بڑا جاتے نام تھے. ہے. تو اب ایک ریناؤنڈ پوئٹ اس حوالے سے تھے اس وقت، اور شوکت ہاشمی صاحب تو ان کے حوالے سے کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں رہی، لیکن بہرحال وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سینس آف پرائڈ موجود رہا، ایک سینس آف اٹیچمنٹ موجود ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں انسپریشن ملتی ہے، کچھ چیز سامنے آتی کہ یار اچھا ایسا بھی ہے. اسی طرح سے رئیس قمر صاحب مرحوم، ان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز تھیں. اب جو لوگ انہیں جانتے ہیں، جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، وہ ایک انسپائرنگ پرسنالٹی، بالکل ساری ملاقات تھی آخری ایام میں، بہت انسپائرنگ پرسنالٹی اور بہت ڈیفرنٹ پرسنالٹی. یعنی کہ جیسے کوئی مسٹری، جیسے کوئی معمہ ہوتا ہے، اس طرح کی بہت نفیس. یہ وہ انسپائرنگ شخصیات تھیں جو متاثر کیا کرتے ہیں. اچھا پھر ان کے ساتھ وہ ایک وابستگی رہی، تو ایک سلسلہ، وہ ایک سپارک جو ہے وہ وہاں سے کہہ لیجئے ملا. ساتھ لکیلی فارچونیٹلی کچھ ایسے بزرگ میسر تھے. آپ کے تو سامنے کی بات ہے، کوٹ سلطان میں جناب ذوالفقار شاہ مرحوم بالکل صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب ہوا کرتے تھے. اور ان کے ہاں وہ خیابان علی پر باقاعدہ سالانہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اور میں ان دنوں انٹر کر رہا تھا. تو چونکہ مجھے شوق تھا، اور اس وقت اکثر اس پروگرام میں لیا سے بڑے نام شامل ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر خیال صاحب اکثر صدارت فرماتے تھے، ان کے بعد شہباز نقوی صاحب صدارت فرماتے رہے. تو آئی واز لکی ان دیٹ وے، مجھے وہاں ذمہ داری سونپ دی گئی اس پروگرام کی نقابت کی، بالکل انٹرمیڈیٹ میں. اور آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ وہ مسلسل آن دا گو 5-6 برس جو ہے، یعنی کہ وہ پھر وہاں نقابت کا سالانہ جو ہے سلسلہ وہ میرے پاس ہی ہوا کرتا تھا. بہت یادگار پروگرام ہوا اور بڑے شاندار وہ اب وہ یہ سارا ماحول جس وقت یہ سارا بلڈ اپ ملا، تو الٹیمیٹلی اس سے وہ جو وابستگی ہے کہہ لیجئے، یا وہ سارے کا سارا سلسلہ وہ ذرا زیادہ مضبوط ہوا. اور اس کے بعد جو ہے نیچرلی میں ذرا ایجوکیشن پہ زیادہ فوکسڈ رہا. یونیورسٹی خاص طور پہ کہہ لیجئے کہ جو میری اپرائزنگ ہوئی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے جو میرا انٹروڈکشن ہے، جی وہ بنیادی طور پہ جب میں ماسٹرز کر کے آ گیا اور باقاعدہ جب میں شعری حلقے میں شامل ہوا، تو اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ اس میں فضل گیلانی بھائی کا نام لینا چاہوں گا.
ان کے ساتھ ایک پھر شعری سفر شروع ہوا اور آج اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے جو ہے ساری کی ساری صورتحال موجود ہے۔ نہیں، انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اپنا پس منظر بیک گراؤنڈ بتایا، تو واقعی ہمیں بھی یاد ہے، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوا کرتے تھے تو ہمیں بھی شوق تھا پھر ان نشستوں میں، اور خاص طور پر وقار بخاری صاحب جی، وقار اور بخاری صاحب، طاہر مسعود مہار صاحب اور یہ موسیٰ کلیم صاحب، جی یہ دوست بلاتے تھے، یاد کرتے تھے، تو وہاں پھر آپ کی ہم نظامت اور پیاری انداز، آپ کی اسٹیج کی نقابت وہ ہمیں یاد ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا، ویسے تو ہوتا ہے کہ کالج لائف، یونیورسٹی لائف، کہاں سے پہلا شعر کوئی کہا ہو آپ نے، پھر خود ہی آپ نے اس کو دیکھا بار بار یا کسی سینئر کو دکھایا، کوئی ہے یاد؟ اچھا ایگزیکٹلی پہلا شعر کون سا تھا، کیسا پہلا مجھے یعنی کہ ابتدا میری جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں یعنی کہ یوں کہہ لیجئے میٹریکولیشن کی ایک کوئی نظم تھی کہ سنو جانا تمہیں میری دعاؤں نے خدا سے تب بھی مانگا تھا کہ جب تخلیق کی مٹی ذرا سی کھنکھنائی تھی، مجھے معلوم تک نہ تھا کہ میری ذات بھی ہوگی، میں ایسے مسکراؤں گا کہ تم سے بات بھی ہوگی، میری روح تک کے ذرے بھی ابھی تکمیل ہونا تھے، مگر میرے مجسمے میں جو ایک بے جان سا دل تھا، نہ جانے کون سی قوت اسے تب بھی ستاتی تھی، میری روح گڑ گڑاتی تھی، میرے بے جان دل پر تب بھی تیرا نام لکھا تھا۔ کیا بات! وہ ابتدائی سے آپ کی مشعر اٹھان اور بہت ہی اچھا، تو اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا، تو اس آپ کی شاعری میں یعنی کہ رجحان کیا تھا؟ آپ کی شاعری کی تخلیق جو ہے آپ کے ان موضوعات کو، کون سی موضوعات تھے جس کو ترجیحاً آپ نے لیا؟ دیکھیے میرا ہمیشہ سے ایک جو انکلینیشن رہی ہے میری، میں ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں کلاسیسزم سے جڑا ہوا، رومانٹسزم سے جڑا ہوا آدمی ہوں، تو میرا جو بیسک انکلینیشن ہے، رجحان کہہ لیجئے، میں اسی رومانٹک اور کلاسک ٹریڈیشن سے جڑا رہا، اور اس میں پھر خاص طور پہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسا کہ ذکر کر رہا تھا، میری جو یعنی کہ کہہ لیجئے کہ شاعرانہ گرومنگ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، لیکن خاص طور پہ میں نے جیسے فضل بھائی کا کہا، فضل گیلانی کا، تو اب فضل بھائی کے ہاں بھی رومانویت اور کلاسیکیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو میری شاعری کا مزاج زیادہ تر اسی کا ہے، یعنی کہ اس میں نے کوشش یہ کی، بلکہ کوشش کیا کرنی ہوتی ہے، وہ مزاج جو ہے یعنی کہ وہیں کہیں رومانویت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے تمام اصناف پر زبر آزمائی کی، تو ایک تخلیق کار ڈکشن ہوتا ہے اپنا اپنا، آپ کا واضح ڈکشن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اوریجنیلٹی جسے ہم کہتے ہیں، اوریجنیلٹی بنیادی طور پہ یہ پھر وہی ایک کلیشے ہمارے ہاں اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جی صاحب طرز شاعر ہیں، صاحب اسلوب ہیں۔ اچھا اب یہ کہہ تو دیا جاتا ہے کہ صاحب اسلوب ہیں، بنیادی طور پہ اسلوب کو کوئی ڈیفائن نہیں کرتا، اسلوب کی جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے اسلوب کی، وہ بنیادی طور پہ ایک ڈکشن ہے، کم از کم آپ کا ڈکشن آپ کا اپنا ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر یہ بھی کہیں نہ کہیں سیکھنے کو ملا کہ آپ اگر شعر کہہ رہے ہیں تو شعر کہتے ہوئے اس میں اوریجنیلٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب وہ اوریجنیلٹی کیا ہے؟ اوریجنیلٹی وہی ہے، وہ ڈکشن جو آپ کا اپنا ڈکشن ہے، آپ اس میں رہتے ہوئے شعر کہیں، تو بس وہ ایک ذرا کوشش کی اور اس سے الحمدللہ ہو۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ تو آپ نے بہت اچھا یہ پوائٹری
پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے غیر رسمی طور پر، شاعری جو ہے محض لفظوں کا کھیل ہے یا معاشرتی یا اخلاقی ہماری کوئی ذمہ داری بھی بنتی ہے، ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم شاعری کے ذریعے کوئی میسج معاشرے کو دیں؟ سرائی سنگھ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بنیادی طور پہ آرٹ جو ہے نا، یہ اب دو مختلف سکول آف تھاٹس، دو پیرالل، دو مختلف سکول آف تھاٹس ہیں. ایک سکول آف تھاٹ ہے آرٹ فار آرٹ سے. اب آرٹ فار آرٹ سے کیا ہے کہ میں شاعر ہوں، لائک میں مولوی نہیں. میں نے میرا نہیں ہے یہ کام کہ میں کسی کی اخلاقیات پہ بیٹھ کے کمنٹری کروں، میں وغیرہ وغیرہ. میں نے شعر کہنا ہے، اور میں نے شعر بنیادی طور پہ اس کیفیت سے جڑا ہوا کہنا ہے، وہ کیفیت جو مجھے کہیں نہ کہیں انسپائر کرتی ہے، وہ کیفیت جو مجھے کہیں نہ کہیں تحریک دیتی ہے. اس کا ایک دوسرا بھی ہے آرٹ فار لائف سیک. وہ آرٹ فار دا سیک آف لائف میں کیا ہے، اس میں یہ ایک ڈائڈیکٹک پرپز آ جاتا ہے، مقصدیت کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، آبجیکٹیویٹی آ جاتی ہے، جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ جی چلیں اب آپ شعر کہہ رہے ہیں تو اس شعر کے ذریعے آپ کچھ نہ کچھ جناب آپ کوشش کریں کہ آپ معاشرے کو ریفارم کریں وغیرہ وغیرہ، کوئی میسج کمیونیکیٹ کریں. میرا اپنا ماننا یہ ہے، میں بنیادی طور پہ اگر اپنی بات کروں، میں اس حوالے سے میں بنیادی طور پہ سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دیتا کبھی کسی چیز کے حوالے سے. سب کا اپنا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، سب کی ایک اوپینین ہے، اور سب کی اوپینین ویلیوڈ ہوا کرتی ہے. میں بنیادی طور پہ آرٹ فار آرٹ سے کا قائل ہوں. آپ شعر کہتے ہیں، آپ شعر کہیں، آپ شاعری کرتے ہیں، آپ شاعری کریں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس مقصدیت کے چکر کے اندر پڑنے کے بعد بس اس میں پھر مقصد اور بس اس میں پھر وہ پیغام ہی رہ جاتا ہے، شاعری کہیں بہت پیچھے چلی جاتی ہے. تو باقی اچھا، اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی اصناف میں آپ نے طبع آزمائی کی. ہر صنف آپ سے نشستوں میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور تو ابھی ہمارے جو آڈینس ہیں، ہمارے جو سامعین بیٹھے ہیں، وہ ہمیشہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ شخصیت سے آپ گفتگو کرتے ہیں، لیکن گفتگو تھوڑا سا بریک کر کے تھوڑا سا سنوا دیا کریں انہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ. تو ابتداً آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ چلیے، تو وہ اب ایک جیسے ایک سلسلہ ہوتا ہے، میں نعت سے شروع کیا جائے. ہاں، حمد نعت یا محرم کے ایام میں. جی میں کرتا ہوں. نعت کے اشعار ہیں. جی عطاؤ. چشمے سرشار نے نم ہو کے بشارت دی ہے، واہ. نعت کہنے کی مجھے شہ نے اجازت دی ہے. واہ واہ. چشمے سرشار نے نم ہو کے بشارت دی ہے، نعت کہنے کی مجھے شہ نے اجازت دی ہے. کیسے ممکن ہے سرے نطق نہ جاری ہو درود، کیسے ممکن ہے سرے نطق نہ جاری ہو درود، سنگ ریزوں کو تیرے عشق نے قدرت دی ہے. واہ واہ، کمال. کیسے ممکن ہے سرے نطق نہ جاری ہو درود، سنگ ریزوں کو تیرے عشق نے قدرت دی ہے. جی. اور بے نیازی سے بھرے رہتے ہیں ان کے کاسے. واہ. بے نیازی سے بھرے رہتے ہیں ان کے کاسے، فقر نے تیرے فقیروں کو وہ دولت دی. کمال ہے. بے نیازی سے بھرے رہتے ہیں ان کے کاسے، فقر نے تیرے فقیروں کو وہ دولت دی ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ نعت ان کی ہے، سلام ان کا مناقب ان کے. نعت ان کی ہے، سلام ان کا مناقب ان کے، ایک ہی گھر ہے جسے رب نے فضیلت. کمال. نعت ان کی ہے، سلام ان کا مناقب ان کے، ایک ہی گھر ہے جسے رب نے فضیلت دی ہے. بے شک. جسے ابتر کہا رب نے تیری چاہت میں کہا. واہ. جسے ابتر کہا رب نے تیری چاہت میں کہا، جسے عزت دی اسے تیری بدولت دی ہے. کمال. جسے ابتر کہا رب نے تیری چاہت میں کہا، جسے عزت دی اسے تیری بدولت دی ہے.
اور اپنا پیمانہ نہیں بدلا مشیت نے شعیب، اچھا، اپنا پیمانہ نہیں بدلا مشیت نے شعیب، دی نبوت جنہیں ان کو ہی امامت۔ امامت دی ہے، کمال ہے، ماشاء اللہ۔ جناب کوٹ سلطان کا جو ایک دبستان ہی ہم کہتے ہیں کوٹ سلطان کو بھی، تو اس میں جو جب آپ پریکٹیکلی آپ مشاعروں میں، نشستوں میں شامل ہوئے تو کافی تو آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں مضافات میں جو سینئر تھے وہاں، کیف شکوری صاحب کا ایک نام آتا ہے، جی بے شک، سرائکی شاعری کا ایک بہت سرائکی شاعری معتبر کا حوالہ۔ معتبر نام ہے کوٹ سلطان دھرتی کا۔ اچھا، اسی طرح جمن شاہ سے عدیم سراتی صاحب، جی بہت بڑا ان کا بھی ایک بلا شبہ، بلا نام شبہ، تھا۔ بلا شبہ۔ اور سامعین کو آپ بتائیں کہ مزید جو سینئرز سے آپ کی ملاقات ہوئی یا آپ ان کے ساتھ آپ نے نشستوں میں حصہ لیا، کوئی ہے جادو میں؟ سرائی سے کوٹ سلطان کے حوالے سے، اور اس خاص طور پہ اب چونکہ بات اس ابتدائی مرحلے کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے یعنی کہ یہ مینشن کرنا کہ مجھے کوٹ سلطان میں رہتے ہوئے طاہر مسعود مہار نے بڑا سپورٹ کیا اس حوالے سے، بالکل، بے شک، شعری حوالے سے، گریٹ مین، یعنی کہ ابتدا میں وہ جیسے ہوتا آپ کو کہنے کا جنون، جہاں آپ کو بنیادی طور پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ مصرع کیا ہے، اور آپ شعر کی ابجد کو نہیں سمجھتے، جی، اس وقت یعنی کہ یہ طاہر کا ایک کریڈٹ ہے، طاہر بھائی کا، کہ انہوں نے بہرحال مجھے یہ ہمت دی اور مجھے ہمیشہ یہ کمپلیمنٹ دیا کہ یار تم ایک شاعر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک کہہ لیجئے یہ جو اپریسیشن ہے، یہ جو انکریجمنٹ ہے، اس نے اس پورے سفر کو کہیں انسپائر کیا، اور اس نے اس سفر کو کہیں میرے لیے آسان کیا۔ باقی جہاں تک سیکھنے کا سلسلہ رہا، سرائی سائیں میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ آپ سیکھے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈیفینیٹلی ایک شاعر جو ہے وہ بائی برتھ یعنی کہ اس میں ایک انسٹنکٹیو ابیلٹی ہوا کرتی ہے، فطری طور پہ اس میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں اس آرٹ کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس آرٹ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس سیکھنے کے حوالے سے میں لکی رہا کہ مجھے بہت 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 شاندار سینئرز ملے، اور مجھے یہ کہنے میں بالکل میں کبھی یہ یعنی کہ ضروری سمجھتا ہوں اس بات کا اظہار کہ میں نے اپنے ہر سینئر سے سیکھا، بلکہ سیکھا کیا، سیکھتا چلا آ رہا ہوں، آج تک سیکھ رہا ہوں۔ اس میں فضل گیلانی بھائی ہیں، بالکل، اس میں شاہد ماکلی بھائی ہیں، اس میں اب حالانکہ میری ان سے ایک ہی دفعہ کسی مشاعرے میں شاید ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی بڑے مختصر سے وقت کے لیے، لیکن سیکھنے کے حوالے سے اب دیکھیں ڈاکٹر کبیر اطہر جیسے سینئر ہیں، اور جب آپ ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملتا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کبیر اطہر ہیں، فضل گیلانی بھائی ہوئے، شاہد ماکلی بھائی ہو گئے، اور دیر آر مینی ادر نیمز، بہت سارے نام ہیں، یعنی کہ اب میں تو ان کے اسلوب کو دیکھتا ہوں کیسے کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور اس سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی جو پوئٹری ہے بیسیکلی ہم جو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں آپ سے، تو اس میں بہت تنوع ہے، اس میں بڑے مضامین کا ہمیں، تو آپ کی لائف کو جب دیکھتے ہیں یا آپ سے سنتے ہیں جو آپ کی اکیڈمک لائف ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اس شخصیت کو کب مطالعے کا ٹائم ملتا ہوگا، تو کیا آپ کی لائف سٹائل ہے اور اس میں کیا کب کچھ مطالعے کے لیے آپ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ میں یعنی کہ اچھا، مطالعے کی بھی اب اقسام ہے، بک ریڈنگ رہنی چاہیے ہمیشہ، بک ریڈنگ
کا کوئی دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار بک ریڈنگ، کتاب کا کوئی نیم البدل نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس فرض کریں کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سیل فون میں پی ڈی ایف میں کچھ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ سینئرز کے ساتھ بات کرنا آپ کو، یعنی کہ اب فضل گیلانی بھائی کے ساتھ یا شاہد بھائی کے ساتھ جب کبھی بات ہوئی تو اکثر اوقات وہ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں گے خالد احمد صاحب کے حوالے سے کہ خالد احمد صاحب ہمیں یہ بتایا کرتے تھے، خالد احمد صاحب ہمیں یہ کہا کرتے تھے. وہ ایک چین جو ہے وہ بن جاتی ہے، وہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے اور وہاں سے آپ مسلسل سیکھتے چلے جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں اب بھی کم از کم اس حوالے سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالوں. وہ کسی بھی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں ہو، پی ڈی ایف سے کچھ پڑھ رہا ہوں، کسی سینئر سے کسی حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، بڑی بات. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ سلسلہ ضرور بحال رکھوں. مزید کچھ منقبت سلام، آپ کے چاہنے والے جڑ رہے ہیں بہت سارے سامعین. جی بے حد محبت، یہ محبتیں تو اثاثہ ہیں، یہ محبتیں تو سرمایہ ہیں. عطا کریں. بجھا نہ تھا دیا مگر بجھا دیا حسین نے. واہ. بجھا نہ تھا دیا مگر بجھا دیا حسین نے. ہوائے شب کو آئینہ دکھا دیا حسین. کیا بات. ہوائے شب. بجھا نہ تھا دیا مگر بجھا دیا حسین نے، ہوائے شب کو آئینہ دکھا دیا حسین نے. مدینہ چھوڑنا پڑا تو کربلا خرید لی. اچھا، مدینہ چھوڑنا پڑا تو کربلا خرید لی، اور ایک جہان دشت میں بسا دیا حسین. کمال. مدینہ چھوڑنا پڑا تو کربلا خرید لی، اور ایک جہان دشت میں بسا دیا حسین نے. نظر جو اٹھ گئی ذرا تو قسمتیں بدل گئی. واہ. نظر جو اٹھ گئی ذرا تو قسمتیں بدل گئیں، کسی سے جو نہ بن سکا بنا دیا حسین نے. کیا بات. نظر جو اٹھ گئی ذرا تو قسمتیں بدل گئیں، کسی سے جو نہ بن سکا بنا دیا حسین نے. یزیدیت کی تیغ سے بھی نسبتیں نہیں کٹیں. یزیدیت کی تیغ سے بھی نسبتیں نہیں کٹیں. کیا علم جسے تھما دیا حسین نے. مقرر. کیا بات. یزیدیت کی تیغ سے بھی نسبتیں نہیں کٹیں. بڑا علم جسے تھما دیا حسین نے. ہٹا دیا غلاف جب تجلی صغیر سے. واہ. ہٹا دیا غلاف جب تجلی صغیر سے، گھڑی میں ایک سپاہ کو جلا دیا حسین. واہ. ہٹا دیا غلاف جب تجلی صغیر سے، گھڑی میں ایک سپاہ کو جلا دیا حسین نے. یزیدیت شب سیاہ کی دھول ہو کے رہ گئی. اچھا. یزیدیت شب سیاہ کی دھول ہو کے رہ گئی، خوشا نصیب حر جسے جگا دیا حسین. واہ. یزیدیت شب سیاہ کی دھول ہو کے رہ گئی، خوشا نصیب حر جسے جگا دیا حسین نے. جبیں رکھی جو فرش پر تو عرش کر دیا اسے. کیا بات ہے. جبیں رکھی جو فرش پر تو عرش کر دیا اسے، مکان کو لا مکان سے ملا دیا حسین. واہ 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 واہ. بقا کے واسطے خدا کا دین مستغیث تھا. اچھا. بقا کے واسطے خدا کا دین مستغیث تھا، سنا سے اپنا فیصلہ سنا دیا حسین نے. کیا بات ہے. کیا بات. بقا کے واسطے خدا کا دین مستغیث تھا، سنا سے اپنا فیصلہ سنا دیا حسین نے. یزید کون ہے، کہاں ہے، کون تھا، کوئی خبر. اچھا. یزید کون ہے، کہاں ہے، کون تھا، کوئی خبر. وہ مٹ گیا جسے کبھی مٹا دیا حسین نے. واہ جناب. واہ واہ. مزید سنائیں. بتا رہا ہے کہ حاصل اسے دوام بھی ہے. بتا رہا ہے کہ حاصل اسے دوام بھی ہے، سرے بریدہ جسے قدرت کلام بھی ہے. واہ واہ. بتا رہا ہے کہ حاصل اسے دوام بھی ہے،
سرے بریدہ جسے قدرت کلام بھی ہے، واہ، بس ایک غازی کو جچتی ہے ایسی زیبائی، بس ایک غازی کو جچتی ہے ایسی زیبائی کہ ایک وقت میں بھائی بھی ہے غلام بھی ہے، واہ 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 واہ، بس ایک غازی کو جچتی ہے ایسی زیبائی کہ ایک وقت میں بھائی بھی ہے غلام بھی ہے، غم حسین سے چلتا ہے دھڑکنوں کا نظام، مصرا ہے، غم حسین سے چلتا ہے دھڑکنوں کا نظام، ازا ہمارے لیے زندگی کا نام بھی ہے، واہ واہ واہ، غم حسین سے چلتا ہے دھڑکنوں کا نظام، ازا ہمارے لیے زندگی کا نام بھی ہے، پلٹنے والا ہے کوئی علم اٹھائے ہوئے، واہ، پلٹنے والا ہے کوئی علم اٹھائے ہوئے، اور اس کے ہاتھ میں شمشیر بے نیام بھی ہے، ماشاءاللہ، پلٹنے والا ہے کوئی علم اٹھائے ہوئے، اور اس کے ہاتھ میں شمشیر بے نیام بھی ہے، حسین جامِ ازا کی کوئی سبیل حسین، واہ، حسین جامِ ازا کی کوئی سبیل حسین، یہ دل شکستہ بھی ہے اور تشنا کام بھی ہے، واہ، حسین جامِ ازا کی کوئی سبیل حسین، یہ دل شکستہ بھی ہے اور تشنا کام بھی ہے، فقیر فرش ازا کو بہشت جانتے ہیں، اچھا، فقیر فرش ازا کو بہشت جانتے ہیں کہ جائے عشق ہے گریے کا اہتمام بھی ہے، واہ 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 واہ، فقیر فرش ازا کو بہشت جانتے ہیں کہ جائے عشق ہے گریے کا اہتمام بھی ہے، سرے معلّہ جہاں گردنیں اٹھانا پڑیں، سرے معلّہ جہاں گردنیں اٹھانا پڑیں، سنا کی نوک سے اونچا کوئی مقام بھی ہے، واہ واہ واہ، سرے معلّہ جہاں گردنیں اٹھانا پڑیں، سنا کی نوک سے اونچا کوئی مقام بھی ہے، نظام کون و مکان کو حسین دیکھتے ہیں، واہ، نظام کون و مکان کو حسین دیکھتے ہیں، اس اختیار میں شامل بلاد شام بھی ہے، نظام کون و مکان کو حسین دیکھتے ہیں، اس اختیار میں شامل بلاد شام بھی ہے، رسن میں گردش افلاک کو جکڑ ہی نہ دے، رسن میں گردش افلاک کو جکڑ ہی نہ دے، اسیر کرب و بلا وقت کا امام بھی ہے، واہ واہ، رسن میں گردش افلاک کو جکڑ ہی نہ دے، اسیر کرب و بلا وقت کا امام بھی ہے، حسین غم ہے تیرے جاویداں جوانوں کا، خراج اشک تیرے عزم کو سلام بھی ہے، اور لب فرات وہ غازی کی بے نیازی شعیب، واہ، لب فرات وہ غازی کی بے نیازی شعیب، وفا کا پاس بھی پیاسے کا انتقام بھی ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامعین اور ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا سلام بہادر امام عالی مقام، بے شک اس میں ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ مضافات کا جو ہمارا ادب ہے، یا ہمارا جسے لیا، جسے شہر دانش ڈکلیئر کیا ہے، ادب کا لکھنؤ کہا گیا ہے، اور ہر زمانے میں لیا اور اس کے مضافات کوٹ سلطان کا دبستان ہے، تو انہوں نے اپنی شناخت قائم رکھی ہے۔ آج بھی ہم پروفیسر شعیب بخاری صاحب کا جو کلام ہے، اس کو سن کر یا جانچ کر ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج بھی ان جیسی شخصیات کا کلام، ادب کے جو مراکز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور ان کے برابر رکھنے میں کوئی ہمیں آر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ودیت کیا ہے، یہ سرائی صاحب آپ کی محبت ہے، میں بنیادی طور پر ایک طالب علم ہوں، اور میں وہ تو آپ کی کثر نفسی ہے، سیکھنے کے مراحل سے گزر۔ شاست کوٹ سلطان کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہاں جو قائم کچھ ادبی تنظیمیں ہیں یا ان کا وجود ہے، اس میں فروغ ادب کے لیے اجتماعی جد و جہد
ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، تو آج کل بھی کوئی ایسا سلسلہ؟ سرائی صاحب یہ اب ایک بڑی تلخ سی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرنا ضروری ہے۔ صرف کوٹ سلطان نہیں، آن دا ہول مجموعی طور پہ پورا لیا کم از کم لٹریری حوالے سے ایک کرائسس کا شکار ہے، اور خاص طور پہ آرگنائزیشنل حوالے سے یہ بیانیہ آنا چاہیے آپ کا۔ دیکھیے یہ کہنے کو لیا میں کم بھی ہوں گی تو کوئی 70 بزمیں ہوں گی جی یس، لیکن یہ جو بزمیں ہیں، یہ جو ہم فورمز بناتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس فورم کا فنڈامنٹل پرپس کیا ہے، اس فورم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ایک فورم جو ہے بنیادی طور پہ کوئی مرکز ستائش باہمی ہے، جہاں میں نے بیٹھ کے چائے کا ایک کپ پینا ہے اور ساتھ کسی بھی بات کے اوپر واہ 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 کا سلسلہ جاری رکھنا، یا وہاں کوئی تربیت کا اہتمام بھی؟ جی انفارچونیٹلی بنیادی طور پہ ہو یہ رہا ہے کہ اب اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، آپ اس میں کسی بھی چیز کا نام دے دیں، آپ اسے لابنگ کہتے ہیں، آپ اسے گروپنگ کہتے ہیں، کچھ بھی، لابیز میں کچھ برا نہیں ہوتا، لابنگ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لابنگ کرتے ہوئے دو بڑے لوگ، ایک اپنے فورم سے نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے، دوسرا اپنے فورم سے نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو ایک آئیڈیل سیٹنگ ہے۔ لیا میں انفارچونیٹلی اس وقت ایک بہت بڑا وائڈ ہے، ایک بہت بڑا وائڈ پیدا ہو گیا، ایک بہت بڑا خلا اس حوالے سے موجود ہے، جہاں مجھے نہیں لگتا کہ، دیکھیے ہم جب اپنے سینئرز کی بات کرتے ہیں، اور لیا کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرائسس لائک سچویشن ہے، بلکہ لائک کیا، اٹس اے کرائسس، یہ ایک کرائسس ہے، بحران ہے۔ یعنی کہ لیا شعری حوالے سے، لٹریری حوالے سے کبھی اتنا ریفرنس لیس نہیں تھا۔ صحیح، لیا جو ہے نسیم لیا کا لیا ہے، لیا جو ہے خیال امروہوی صاحب کا لیا ہے، جیسا کہ پہلے وہ غیر رسمی بات آپ کر وہ جس کا حوالہ دیا، لیا شوکت ہاشمی، لیا رئیس قمر، لیا عدیم سراتی صاحب، لیا شعیب جاذب صاحب کا لیا ہے۔ اب انہوں نے تو کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے، انہوں نے تو اپنا رول پلے کیا۔ یعنی کہ ڈاکٹر خیال صاحب کی بات کی جائے تو وہ کاشف مجید جیسے ٹائٹن کو بنا کے گئے، بالکل۔ ڈاکٹر خیال صاحب کی بات کی جائے تو آج ہمارے سامنے ریاض راہی صاحب، افضل صفی صاحب، شاکر کاشف صاحب موجود، عبدالرحمن مانی صاحب۔ جو لیا کا موجودہ منظرنامہ ہے، یہ آگے کون کون سے نام بنا رہا ہے اور آگے کس کس نام کو جنم دے رہا ہے، دیٹس اے کویسچن۔ یہ میں سوال کر کے جا رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ لیا کے جو احباب ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اگر مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا کمنٹ میں کہیں، یعنی کہ مجھے بتانا چاہیں، یا کہیں بھی کسی بھی حوالے سے یہ بات یہ ضروری ہے، یعنی وہ انفارچونیٹلی نظر نہیں آتا، تو وہ اس میں کیا کوٹ سلطان اور کیا لیا، ایسا ماحول کہیں نہیں ہے۔ بس باقی یہ ہے کہ شاعری کا سلسلہ ہے، وہ سائڈ پہ بیٹھ کے بس شعر کہنا، اور اللہ خیر سے۔ تو اس کو کیا آپ نام دیں گے، جمود کا نام دیں گے، یا ایک روایتی جو سلسلہ ہے اسی ڈگر پر آج کل کا شاعر یا ادیب یا دانشور یا جو؟ نہیں، ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے سنسیئر ہونا پڑے گا، ہمیں تھوڑا سا اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ ضروری کہہ لیجئے اعتراف ہیں وہ کرنا پڑیں گے، ہمیں کچھ چیزوں کو ایکنالج کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ لیا میں شاعری نہیں ہو رہی، لیا میں شعر کہہ رہے ہیں، لیا میں فروخ عدیل کی غزل توانا غزل ہے، لیا میں کمال حسن کی شاعری بہت 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 اپیلنگ، اور کمال کی شاعری، تو ایسا نہیں ہے کہ لیا میں شعر نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شعر کہہ رہے ہیں وہ منظر نامے میں نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو کسی ایکڈیمشین کو آگے کھڑا کرنا ہے،
آپ وہاں لا کے کسی ایسے بندے کو جس کا تعلق نہیں ہے ایکڈیمکس کے ساتھ، آپ اسے کھڑا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اگر آپ نے گارڈننگ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ وہاں کسی مالی سے کوئی اوپینین لیں گے نا، کسی گارڈنر سے لیں گے. صحیح. وہاں میں یعنی کہ بات نہیں کر سکتا. تو اگر بات شاعری کی کرنی ہے تو وہاں پھر آپ کو کم از کم اس کے منظر نامے میں آپ کو شعراء کرام کو رکھنا پڑے گا. جی نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ گفتگو چلتی ہے، مزید آپ عطا کریں کچھ. جی میں ایک آخری سلام کے ساتھ جو ہے، جی جی. عباس نے باندھی ہے جو صف دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. عباس نے باندھی ہے جو صف دیکھ رہے ہیں، شہ اپنے شہیدوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. واہ واہ. ہر دیکھ رہے ہیں شہ مظلوم کی جانب، ہر دیکھ رہے ہیں شہ مظلوم کی جانب، شہ ہر کے مقدر میں شرف دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ کس نے جبیں مس کی کہ کربل کی زمین کو، یہ کس نے جبیں مس کی کہ کربل کی زمین کو، تعظیم سے کعبہ و نجف دیکھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ کس نے جبیں مس کی کہ کربل کی زمین کو، تعظیم سے کعبہ و نجف دیکھ رہے ہیں. 9 لاکھ بدن خوف سے سن ہیں کہ مقابل، واہ. 9 لاکھ بدن خوف سے سن ہیں کہ مقابل، عباس کو شمشیر بکف دیکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. اسوار امامت کی فرازی پہ ہیں اصغر، اسوار امامت کی فرازی پہ ہیں اصغر، اور اپنے تبسم کا ہدف دیکھ رہے ہیں. کیا امیجنری پوئٹری. عباس کی آنکھوں میں ہیں سوکھے ہوئے کوزے، عباس کی آنکھوں میں ہیں سوکھے ہوئے کوزے، شہ بھائی کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. خاموش کھڑے ہیں شہ ابرار کے بچے، اچھا. خاموش کھڑے ہیں شہ ابرار کے بچے، اور سامنے بجتے ہوئے دف دیکھ رہے ہیں. اے شام غریباں ذرا ڈھلنے میں توقف، واہ. اے شام غریباں ذرا ڈھلنے میں توقف، مظلوم ابھی سوئے نجف دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب ہم جب واقعات کربلا اور خاص طور پر یہ مضامین ہم پوئٹری میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے نام خدائے سخن گزرے ہیں، میر بابر علی انیس، عزت ادیب، سبحان اللہ، جو ان میں اپنا نام بنا گئے ہیں. لیکن ہم صحرائے تھل کو جب دیکھتے ہیں، یہاں کے شعراء کو دیکھتے ہیں، جو ایک مماثلت ہمیں کربلا سے نظر آتی ہے، جو ایک جغرافیائی ہمیں ایک ٹچ ملتا ہے کہ صحرا ہے، دریا ہے کربلا میں، فرات ہے، ادھر صحرا ہے، ادھر بھی ہمارا سندھ کی پٹی ہے، سندھو کا ایک، اور صحرا ہے ہمارے پاس تھل کا. تو جو ہماری یہاں کی تھل کی زبان ہے، سرائکی علاقائی زبان، اس میں جو اثر آفرینی ہے اس حوالے سے، وہ زیادہ ہے باقی زبانوں سے. تو کیا اس کا بھی عمل دخل آپ سمجھتے ہیں کہ اس سرائی صاحب کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو، ایک کریڈٹ دینا پڑے گا بہرحال اس ریجن کو، اس علاقے کو، اور خاص طور پہ سرائی کی زبان کو. دیکھیں میں بنیادی طور پہ اردو بیک گراؤنڈ کا ہوں. اردو میں مرثیہ کی ایک بڑی مضبوط روایت ہے، اور بنیادی طور پہ میں کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو بنیادی طور پہ تہذیب ازا ہے، جسے ہم تہذیب، اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں رسائی ادب جو ہے، وہ پوری تہذیب، پوری روایت جو ہے، یہ عزاداری کی پوری روایت جو ہے، یہ کہیں نہ کہیں لکھنؤ سے انسپائرڈ ہے، اور اس کا ایک الگ سلسلہ ہے. لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ جو انڈس ویلی میں خاص طور پہ جسے ہمارے ہاں کچھی کہا جاتا ہے، یہاں کا جو سرائکی نوحہ ہے، اور اس نوحے کی جو تاثیر ہے، وہ صرف اسی زبان میں اسی نوحے کو حاصل ہے. یہ ایک الگ سے روح کو چھلنی کرنے والا، روح میں اترنے والا، روح کو زخم دینے والا وہ نوحہ ہے، جس میں مظلومیت کی صحیح
عکاسی. عکاسی. کہیں نہ کہیں اردو کا مزاج جو ہے نا، اردو کا مزاج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اردو کے مزاج میں کہیں نہ کہیں مزاحمت ہے، لطافت ہے، رجز ہے. رجز ہے. آپ دیکھیے کہ نوحہ ہو رہا ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، لیکن اس کے اندر جہاں مظلومیت ہے تو وہیں اسی کے اندر وہ شجاعت کا بھی ایک ایلیمنٹ آ گیا. لیکن جب ہم سرائیکی نوحے کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں اور ایام غم کے حوالے سے جب ہم اس نوحے کو دیکھتے ہیں تو اس کی بہرحال ایک الگ تاثیر ہے یہ. اور شاید اس کے اندر واقعی جیسا کہ آپ نے کہا، یہ جو جغرافیائی حالات کی مماثلت ہے اور باقاعدہ سرائیکی زبان اور کلچر کا اپنا جو ہے ایک بڑا اس میں پیوٹل رول ہے، بڑا اہم کردار ہے. اچھا شاہ صاحب، آج کل جو نوجوان ہے، نیا لکھنے والا ہے ہمارا، تو وہ جو شاعری کی فنی باریکیاں ہیں، میں اس طرف بات کر رہا ہوں، جو عروض ہے، فن عروض ہے، علم عروض ہے، آپ وزن، بحر یا عروض یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کل کا نوجوان اسے بھی سیکھے؟ یا میں صرف نوجوانوں کے لیے ضروری نہیں سمجھتا، میں بزرگوں کے لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ سیکھیں. کیونکہ یہ ایک وہی بات ہے، آپ آرٹ کی فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ کے بغیر پرفارم نہیں کر سکتے. آپ کے اندر ایک ابیلٹی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر ایک صلاحیت ہو سکتی ہے. لائک ایسا ہے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بہت اچھی آپ کی آواز، لیکن آپ بنیادی طور پہ راگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو اب آپ اپنے آپ کو گلوکار نہیں کہہ سکتے. یو آر ناٹ اے سنگر. آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، اور ایسا نہیں ہے نوجوان کیسا شاندار شعر کہہ رہے ہیں اور کتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تجمل کاظمی، علی قائم نقوی جیسے لوگ جو ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے ساتھ کے ہیں نا، اور کیسا اچھا شعر کہتے ہیں، پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہتے ہیں. تو نوجوان بہت اچھا کہہ رہے ہیں، میں نے جیسا کہ کوٹ کیا، سب اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ضروری ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے جو ابھی کہنا شروع کر رہے ہیں، انہیں بہرحال یہ ایک کانشیس ایفرٹ کرنی چاہیے کہ وہ خاص طور پہ اس آرٹ کو ایکوائر کریں گے، سیکھیں. یعنی کہ آپ صرف آمد کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے کہ اتر آیا تو میں نے لکھ دیا. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے آرٹ کو، تب جا کے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بنیادی چیزوں کا تو آپ کیسے، یعنی کہ پھر وہی ہوگا کہ آپ کے ایک مصرے کے اندر 2 رکن بڑھے ہوئے ہیں، 4 رکن بڑھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ کے کہے جا رہے ہیں، آپ ردھم میں چل رہے ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ ردھم میں اور تو کچھ ہوگا. شاعری بحر میں ہوتی ہے، تو شاعری کے لیے بحر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سوشل میڈیائی جو ہمارے شعراء ہیں، میں نام لوں گا کہ تہذیب حافظ ہے، علی زریون ہے، یا اس قسم کے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں تو بڑا شور ہے، وہاں بہت ہی پذیرائی ہے. جب وہ آتے ہیں ہمارے مشاعروں میں پریکٹیکلی، تو میں نے 2-4 ایسے دیکھے ہیں نشستیں، تو ان میں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی. اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سرائی سائیں، میں تھوڑا سا اس پہ ڈیفر کروں گا. تہذیب حافظ اور علی زریون دونوں یہ بلا کے شاعر ہیں. بالکل ہے. یعنی ان کے ہاں جو شعری جوہر ہے، اور جس طرح یہ کہتے ہیں اور جس سہولت کے ساتھ کہتے ہیں، وہ ان کا خاصہ ہے. صحیح ہے. اب بنیادی طور پہ جب ہم کویسچن ریز کرتے ہیں کچھ خاص قسم کی شاعری پہ، دیکھیں وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ سے میں کچھ کہلواؤں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ایک کویسچن جو ریز ہوتا ہے. جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں. یعنی کہ وہ لوگ جو کویسچن ریز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اگین ایک ڈائلیما میں رہ رہے ہیں. شاعر کا کام بنیادی طور پہ، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا، شاعر نے اٹھا کے نہیں نیسیسریلی ریفارم کرنا. صحیح. شاعر نے اٹھا کے کسی قسم کے درس نہیں دینے لازمی طور پہ. شاعر ایک آرٹسٹ ہے. تو ہاں، تھوڑا سا ضرور یہ ہوا ہے کہ ہمیں علی زریون اور تہذیب حافظ دونوں کی اس مجبوری کو سمجھنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس نہج پہ کھڑا ہے. صحیح. آج ہمارا معاشرہ یا ہماری آڈینس آن دا ہول، ہمارے سامعین جو ہیں وہ کس طرح کی شاعری سننا چاہتے ہیں.
آپ دیکھ لیجئے کہ تہذیب حافظ کی وہ شاعری جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس نے کیا کہہ دیا، یہ اس نے کیا کہہ دیا، یہ اس نے کیا کہہ دیا، اس کے اوپر 5 ملین ویوز جو ہے کوئی 2 دنوں میں آ جاتا. بالکل. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس نہج پہ کھڑا ہے، اور وہاں اب اگر وہ کسی بھی حوالے سے ان کو اپیز کرنے کے لیے اس طرح کی شاعری کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے پرابلم ہے. باقی دونوں شاندار شاعر، بلا کے شاعر ہیں. اور باقی یس شاعروں کے ہاں ہوتا ہے، ہر شاعر کے ہاں ہوتا ہے. ظفر اقبال صاحب نے اتنی شاعری کی ہے، عہد ساز شاعر، لیکن ظفر اقبال صاحب کے ہاں وہ بھی تو ہے کہ ٹخنے کا دیدار کرا، لہنگا ذرا وہاں بھی کر. شعر ہے، شعر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا مزید ہم کچھ بالکل آپ سے تو بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، ماشاء آپ پروفیسر ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ہم کریں گے بھی صحیح، مزید بھی آپ سے آپ کی ٹائم لیں گے. تو ہمیں مزید آپ مجازی شاعری کا بھی کوئی مزہ چکھائیں. جی میں غزل سے پیش کوئی کرتا قطعات. ہوں. اس لطافت کو جی مریضان ہوس کیا جانے. واہ. اس لطافت کو مریضان ہوس کیا جانے، کس بھروسے پہ کوئی بندے کا با کھولتا ہے. اس لطافت کو مریضان ہوس کیا جانے، کس بھروسے پہ کوئی بندے کا با کھولتا ہے. ہمارے پروگرام کو کافی دوست سن رہے ہیں، اور سلیم جونی صاحب، ثابت جازب صاحب، سلیم یاسین بھٹی صاحب، بڑے لوگ ہیں، یہ سن رہے ہیں، آپ کو سلام دے رہے ہیں. ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا ڈاکٹر چاہوں گا. مزمل حسین منظور بھٹا صاحب سر سب سو لوگ کائنڈ علم آف پر یو. بیٹھے ہیں اور آپ کو سلام دے رہے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ مزہ آ رہا ہے. خواہش وصل کو وحشت کی طرف موڑ دیا. واہ. خواہش وصل کو وحشت کی طرف موڑ دیا. اس نے ایک خواب کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا. کیا بات. بار بار ہونے نہ دی شاخ تعلق اس نے. اچھا. بار بار ہونے نہ دی شاخ تعلق اس نے. جب کوئی پھول بھروسے کا کھلا توڑ. بار بار ہونے نہ دی شاخ تعلق اس نے، جب کوئی پھول بھروسے کا کھلا توڑ دیا. عادتاً اس نے نہیں ربط بڑھایا ہم سے. اچھا. عادتاً اس نے نہیں ربط بڑھایا ہم سے، یہ غبارہ بھی ہوا بھرتے ہوئے پھوڑ دیا. واہ واہ. عادتاً اس نے نہیں ربط بڑھایا ہم سے، کمال شعر ہے. یہ غبارہ بھی ہوا بھرتے ہوئے پھوڑ دیا. دشت میں آ کے ہمیں یاد بہت آتی ہے. اچھا. دشت میں آ کے ہمیں یاد بہت آتی ہے، کوئی خوشبو کی گلی ہم نے جسے چھوڑ دیا. واہ واہ. مجھ سے بیزار کی قسمت میں بھی دنیا لکھ دی. اچھا. یہ سرا جانے کہاں کا تھا کہاں جوڑ دیا. اور کس شے نے ہمیں باندھ رکھا تھا باہم. ایک بھروسہ تھا میرے دوست وہی توڑ دیا. اور بن چلا تھا وہ زمانے کی گزرگاہ شعیب. واہ. بن چلا تھا وہ زمانے کی گزرگاہ شعیب، میں نے وہ رستہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. واہ. مزے سنائیں. جی. دیکھنا جاتا ہے بیکار نہیں بھی کھلتی. اچھا. دیکھنا جاتا ہے بیکار نہیں بھی کھلتی، آنکھ پر صورت بیمار نہیں بھی کھلتی. سرے زندان یہ روزن بھی سہولت ہی تو ہے. واہ 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 واہ. سرے زندان یہ روزن بھی سہولت ہی تو ہے، کچھ اسیروں پہ یہ دیوار نہیں بھی کھلتی. واہ. پے حیرانی اسے دیکھتا رہ جاتا ہوں. واہ. پے حیرانی اسے دیکھتا رہ جاتا ہوں، وہ چمک مجھ پہ کئی بار نہیں بھی کھلتی. میری قیمت نہیں مصرف سے پرکھنا مجھ کو. میری قیمت نہیں مصرف سے پرکھنا مجھ کو، کوئی خوبی سرے بازار نہیں بھی کھلتی. واہ. لوٹ آیا ہوں تیرے پاس مگر یاد رہے. لوٹ آیا ہوں تیرے پاس مگر یاد رہے،
ایک گرہ کھل کے کئی بار نہیں بھی کھلتی. واہ واہ. تیرے ابہام کو، بلکہ ایک گرہ کھل کے کئی بار نہیں بھی کھلتی. میں تجھے جتنا سمجھتا ہوں وہی کافی ہے. وہی کافی ہے. میں تجھے جتنا سمجھتا ہوں وہی کافی ہے. جو غزل ہوتی ہے تہدار نہیں بھی کھلتی. واہ 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 واہ. میں تجھے جتنا سمجھتا ہوں وہی کافی ہے. جو غزل ہوتی ہے تہدار نہیں بھی کھلتی. کیا بتاؤں میں تمہیں اپنی اداسی کا سبب. کیا بتاؤں میں تمہیں اپنی اداسی کا سبب. کیفیت ہی تو ہے سرکار نہیں بھی کھلتی. کیا بتاؤں میں تمہیں اپنی اداسی کا سبب. کیفیت ہی تو ہے سرکار نہیں بھی کھلتی. میں نے دہرایا نہیں عرض تمنا کو شعیب. اچھا. میں نے دہرایا نہیں عرض تمنا کو شعیب. میں سمجھتا ہوں کہ تکرار نہیں بھی کھلتی. بہت اچھا. سامعین اور ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام تھل رنگ، اور میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد سرائی. اور آج ہماری اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پروفیسر شعیب بخاری، بہت بڑا نام ادب کے حوالے سے. اور شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جدید شاعری، جی، جس سے جدید نظم کہتے ہیں ہم، جی، اور نثری نظم، کیا اس میں کوئی طریقہ کار، یا اس میں کوئی ردھم، یا اس میں کوئی مضامین آپ سمجھتے ہیں ہوتے ہیں جو آج کل ہو رہی ہے نثری نظم، اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو کنفیوز کر دیا جاتا تھا آزاد نظم اور نثری نظم کو. اب بہرحال اس میں تھوڑا سا سلسلہ ایک کلیئرٹی آ گئی ہے. اب نثری نظم جو ہے بہرحال ایک پیرایا اظہار ہے، اور اس میں بھی کچھ چیزیں تشبیہات، استعارات جیسی شاعری کے جو فیچرز ہیں وہ امپلائے کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس میں کچھ بہت بڑی بڑی باتیں، کچھ بہت خوبصورت باتیں بھی نکل کے سامنے آتی ہیں. جو فلسافیکل ڈیپتھ ہے، کاسکے اور ردیف میں پابند جو اس کی فلسافیکل ڈیپتھ ہے. لیکن اس کے بعد پھر اس کا ایک اپنا، میں نے یعنی کہ ضروری یہ ہے کہ وہ فلسافیکل ڈیپتھ جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. اب ایسے نہیں ہے، بہرحال نثری نظم بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کچھ بھی کہیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں یہ نثری نظم ہے. بہرحال نثر اور نظم دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو تضاد اسی میں، نثری نظم میں بذات خود ایک تضاد. تو بہرحال ایک خوبصورت پیرایا اظہار ضرور ہے، لیکن نثر اور نظم بہرحال دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور شاعری نثر نہیں ہے اور نثر شاعری نہیں. تجربہ کیا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں، میں بنیادی طور پہ میں نے زیادہ نظم نہیں کہی. میں نے ویسے نظم نہیں کہی. میرا زیادہ جو کہہ لیجئے غزل اور سلام میں نے زیادہ کہا. اچھا، آپ سے باتیں کرتے وقت کا تو علم ہی نہیں ہوا، تو آخر پر ہمیں کوئی ایسا نمائندہ آپ کلام سنائیں یا مخصوص، تو انشاءاللہ مزید بھی آپ سے پروگرام ہوتے رہیں گے. میں ایک جی غزل سنا دیتا ہوں. آنکھوں نے اسے تجھ سے چھپانا بھی نہیں ہے. واہ. آنکھوں نے اسے تجھ سے چھپانا بھی نہیں ہے، جو خواب مجھے تجھ کو دکھانا بھی نہیں ہے. واہ. آنکھوں نے اسے تجھ سے چھپانا بھی نہیں ہے، جو خواب مجھے تجھ کو دکھانا بھی نہیں ہے. رہنے دے مجھے عالم امکان میں میرے دوست. واہ. رہنے دے مجھے عالم امکان میں میرے دوست. ابہام سے آگے مجھے جانا بھی نہیں. رہنے دے مجھے عالم امکان میں میرے دوست. ابہام سے آگے مجھے جانا بھی نہیں ہے. ہم لوگ تعلق میں درختوں کی طرح ہیں. اچھا. واہ واہ. ہم لوگ تعلق میں درختوں کی طرح ہیں. ہم نے تو خساروں کا بتانا بھی نہیں. ہم لوگ تعلق میں درختوں کی طرح ہیں. ہم نے تو خساروں کا بتانا بھی نہیں. کمال خیال ہے، کمال خیال. لگتا ہے ابھی فاصلے قائم ہی رہیں گے. اچھا. لگتا ہے ابھی فاصلے قائم ہی رہیں گے.
مجھ تک جسے آنا تھا روانہ بھی نہیں. واہ واہ واہ. لگتا ہے ابھی فاصلے قائم ہی رہیں گے، مجھ تک جسے آنا تھا روانہ بھی نہیں ہے. کھلنے کی نہیں تجھ پہ میری ذات کی پرتیں، اچھا. کھلنے کی نہیں تجھ پہ میری میری ذات کی پرتیں، یہ شعر مجھے تجھ کو سنانا بھی نہیں. واہ واہ. کھلنے کی نہیں تجھ پہ میری ذات کی پرتیں، یہ شعر مجھے تجھ کو سنانا بھی نہیں ہے. جانا ہے کہیں خود سے ملاقات پہ مجھ کو. اچھا. جانا ہے کہیں خود سے ملاقات پہ مجھ کو، واہ. اور گھر سے نکلنے کا بہانہ. واہ واہ. جانا ہے کہیں خود سے ملاقات پہ مجھ کو، اور گھر سے نکلنے کا بہانہ بھی نہیں ہے. ڈرتے ہیں درے غم سے اٹھائے ہی نہ جائیں. اچھا. ڈرتے ہیں درے غم سے کہیں اٹھائے ہی نہ جائیں، اپنا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں. ٹھکانہ بھی نہیں. واہ. ڈرتے ہیں درے غم سے اٹھائے ہی نہ جائیں، اپنا تو کہیں کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے. اور ایک ایسی مسافت پر روانہ ہوں کہ جس میں، اچھا. ایک ایسی مسافت پر روانہ ہوں کہ جس میں رکنا بھی نہیں ہے، کہیں جانا بھی. جانا بھی. واہ. آخری ایک کوشچن. دو شعر سامنے آ گئے کہ گلے مراد کھلا تھا ابھی کے رت بدلی. واہ. گلے مراد کھلا تھا ابھی کے رت بدلی، اور اس کے بعد تو دنیا بکھر گئی میری. بس اتنا کہنا تھا اس سے کہ میں بہت خوش ہوں. واہ. بس اتنا کہنا تھا اس سے کہ میں بہت خوش ہوں، یہی بتانے میں آواز بھر گئی. واہ. وہ بے خبر نہ محبت میں مبتلا ہو جائے، وہ بے خبر نہ محبت میں مبتلا ہو جائے، دعا کرو کہ نشانہ میرا خطا ہو جائے. خطا ہو جائے. واہ واہ. وہ بے خبر نہ محبت میں مبتلا ہو جائے، خدا کرے کہ نشانہ میرا خطا ہو جائے، مگر وہ شخص ہمارا نصیب تھا تو نہیں. اچھا. مگر وہ شخص ہمارا نصیب تھا تو نہیں، مگر کچھ ایسا ہوا جیسے معجزہ ہو جائے. واہ. مگر وہ شخص ہمارا نصیب تھا تو نہیں، مگر کچھ ایسا ہوا جیسے معجزہ ہو جائے. وہ انتخاب ہے اس کا اسے مبارک. اچھا. وہ وہ انتخاب ہے اس کا اسے مبارک ہو. برا ہی کیا ہے کسی شخص کا بھلا ہو جائے. بھلا ہو جائے. واہ واہ. وہ انتخاب ہے اس کا اسے مبارک ہو. برا ہی کیا ہے کسی شخص کا بھلا ہو جائے. ابھی کسی نے درختوں کو یہ بتایا نہیں. اچھا. ابھی کسی نے درختوں کو یہ بتایا نہیں، اگر وہ چھو لے تو سوکھا ہوا ہرا ہو جائے. ہرا ہو جائے. واہ. ابھی کسی نے درختوں کو یہ بتایا نہیں، اگر وہ چھو لے تو سوکھا ہوا ہرا ہو جائے. فضائے نم میں کسی کا دیا نہیں جلتا. فضائے نم میں کسی کا دیا نہیں جلتا، خدا نہ کردہ کوئی آہا بد دعا ہو جائے. واہ. تغیرات کی دنیا میں کچھ بعید نہیں. جی. تغیرات کی دنیا ہے کچھ بعید نہیں، ابھی جو کچھ ہے ابھی جانے کیا سے کیا ہو جائے. واہ. یہ ارتقا ہی صحیح پر مجھے قبول نہیں. قبول نہیں. واہ. یہ ارتقا ہی صحیح پر مجھے قبول نہیں، جو آج میں ہوں وہ کل کوئی دوسرا ہو جائے. یہ ارتقا ہی صحیح پر مجھے قبول نہیں، جو آج میں ہوں وہ کل کوئی دوسرا ہو جائے. ہم اہل عشق تعارف میں کیا بتائیں گے. اچھا. ہم اہل عشق تعارف میں کیا بتائیں گے، اگر یہ دشت بھی دنیا کو راستہ ہو جائے. واہ. روا نہیں ہے تقاضائے وصل تجھ سے مجھے، وہ عشق کیا جو طلب سے نہ ماورا ہو جائے. سمجھ میں آتا نہیں ہم کو عشق کے عہد جدید، سمجھ میں آتا نہیں ہم کو عشق کے عہد جدید، سڑک پہ چلتے ہوئے جیسے حادثہ ہو جائے. واہ واہ. شعیب ترک مراسم کی بات جانے دو، شعیب ترک مراسم کی بات جانے دو، وہ بے وفا کبھی ممکن ہے با وفا ہو جائے. با وفا ہو جائے. بہت خوبصورت شاعری سننے کو ملی، اور دل تو نہیں کرتا کہ آپ ختم کریں یا ہم اس کو وائنڈ اپ کریں،
لیکن وقت کا تقاضا ہے. آپ کی محبت، بہت شکریہ، تو آپ نے مدعو کیا. آخر پر جو ہے نا ہم یہ چاہیں گے کہ اتنی خوبصورت شاعری کہیں صفحہ کرتاس کی شکل میں یا کتابی شکل میں بھی آنے کا کوئی ہے امکان؟ جی انشاءاللہ. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ ابھی تو سیکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے طالب علم کا. باقی میں کتاب کے حوالے سے ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ کتاب ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کچھ لے کر آتے ہیں کتاب میں تو اس میں کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کنٹریبیوٹ کرے. تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا پرٹیکولر ہوں. باقی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ارینج کر رہا ہوں، تو بہت جلد جو ہے انشاءاللہ اسے. جی آخر پر آپ کو تھل رنگ پروگرام میں آنا کیسا لگا؟ اسٹوڈیو میں لگیا ٹیلی ویژن جی آپ سے ملاقات ہوئی، فریدی صاحب سے ملاقات ہوئی. ہاں بہت جی. اور جو محبت سامعین ہیں ناظرین ان کو کوئی سامعین میسج دینا چاہیں؟ سامعین کی محبتیں تو ان کا کچھ نعم البدل ہے ہی نہیں، اور یعنی یہ محبتیں جو ہیں انفیکٹ سرمایہ ہیں، اثاثہ ہیں. آپ سب سلامت رہیں، محبت کرنے والے سلامت. بہت شکریہ سائیں. ان نال ہی تھل رنگ پروگرام دا ویلا اپنے توڑ کو پجا. اپنے میزبان شمشاد شاہی کو لے سو موکل. اللہ سونے دی امان.